बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर, मेरे साथ मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान आज एंड हम बात करेंगे चार अहम मौज़ूआत पे। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी जानिब से एक और अहम और गैर मामूली नोयत का ख़त लिखा गया है। ये ख़त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है और इस ख़त में जस्टिस याया अफरीदी जब से चीफ जस्टिस बने हैं तब से लेकर अब तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी इजलास किए हैं उनके मीटिंग मिनट्स पब्लिक करने के हवाले से कहा गया है कि उनके मीटिंग मिनट्स पब्लिक किए जाएं शफाफियत और फेयरनेस के लिए। माजी में जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में जो मीटिंग मिनट्स होते थे पब्लिक होते थे और उस पर खुलकर गुफ्तगू हो सकती थी। ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि जज कैसे तैनात हो रहे हैं हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, या जो जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स में तैनात होते रहे हैं उनका क्राइटेरिया क्या था, और जो जुडिशल कमीशन का इजलास होता है उसके दौरान किस क्राइटेरिया पर जजेस को, चीफ जस्टिस को तैनात किया गया। तो वो ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें पब्लिक में आए। एक तो हम इस पे बात करेंगे। इसके अलावा इमरान नवाज मुलाकात की आजकल बड़ी खबरें हैं, बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इमरान नवाज मुलाकात जो है वो हो सकती है, या नवाज शरीफ तैयार हैं शायद अडयाला जेल जाने के लिए, इमरान खान से मिलने के लिए तैयार हैं। तो उसके हवाले से कुछ बात करेंगे और मतीउल्लाह जान साहब का तज्जिया इसमें शामिल करेंगे कि क्या मुलाकात मुमकिन है, अगर मुमकिन है तो कैसे, अगर मुमकिन नहीं है तो फिर किन वजूहात की बुनियाद पर यह मुलाकात नहीं हो सकती और इमरान नवाज करीब नहीं आ सकते, या दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इकट्ठे नहीं बैठ सकती। इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा मलक अहमद खान जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, कल वो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मिले हैं और पीटीआई के 26 एमपीएस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया है और उनको नाअहल कराने के लिए और असम्बली से निकालने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। और ये एक बहुत ही गैर मामूली मूव है। जो मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा हैं साद रफ़ीक, उनकी जानिब से भी मलक अहमद खान के इस एक्ट पर तनकीद की गई है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो उनके साथ खड़े होकर तस्वीर बनाई है, उस तस्वीर बनाने की क्या वजह है, क्यों उन्होंने बनाई है। और आखिर में हम बात करेंगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली या खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। 11 नशिस्तों पर 21 जुलाई को ये इलेक्शन होने हैं। सेनेट इलेक्शन में हमेशा से पैसा चलता है, हमेशा से वो लोग सेनेटर बन जाते हैं जो पैसा लगाकर वोट खरीदते हैं। जो वोटों की खरीदो फरोख्त रोकी कैसे जा सकती है? सेनेट इलेक्शन अगर वोट खरीद कर सेनेटर बनते हैं तो क्या वो हक अदा कर सकते हैं जो ऐवान बाला में बैठकर एक सेनेटर को हक अदा करना चाहिए? इन चारों मौजूआत पे हम बात करते हैं। मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले जो है वो मंसूर अली शाह साहब। एक तो मतीउल्लाह जान साहब, हम देख रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब जो है सीनियर प्यूनी जज हैं, उनको चीफ जस्टिस बनाने से रोका गया। फिर उसके बाद जब भी जस्टिस मंसूर अली शाह बात करना चाह रहे हैं उनको आईनी बेंच में नहीं रखा गया, उनको बैक बेंचेस में जो है वो अब रखा जा रहा है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमेशा से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है हुकूमत उसके खिलाफ जाती है। तो इस सारे सिनेरियो में उनको अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए कभी जो है वो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनको ख़त लिखना पड़ता है, कभी जस्टिस याया अफरीदी को ख़त लिखना पड़ता है। तो अब हाल ही में एक और ख़त भी सामने आया है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और फिर जो नया ख़त आया है इसमें क्या है जो अहम है? देखें, ये ख़त लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि 26वीं यानी तरमीम के तहत जो अब जुडिशल कमीशन बना है, उस कमीशन का मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की तैनाती जो है उसके लिए एक मयार मुकर्रर किया जाएगा। ठीक है, ये और बात है कि 26वीं यानी तरमीम में ये भी कह दिया गया कि ये जो 13 रुकनी कमीशन होगा सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए और 16 रुकनी जो है हाई कोर्ट्स में तैनाती के लिए, इसमें फ़ैसला अक्सरियत से होगा। अब हो ये रहा है कि मयार वाला हिस्सा जो है ये मौजूदा जुडिशल कमीशन टोटली उसने नज़रअंदाज कर दिया है, और अब लगता ही है कि वहाँ पे जो ही जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू होता है तो हर कोई अपनी जेब में एक एक जज का नाम लेके आया होता है और बस कहते हैं जी वोटिंग कराओ, और कोई मयार कोई कुछ नहीं। देखें, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो अदलिया है,
وہ جو بھی فیصلے دیتی ہے وہ ریزننگ کے ساتھ دیتی ہے، لاجک کے ساتھ دیتی ہے، آئین کے شقوں کا حوالہ دیتی ہے، سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلوں کا حوالہ دیتی ہے، اور کچھ کانسیپٹس ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کا حوالہ دینے کے بعد فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر جوڈیشل کمیشن کی طرح سپریم کورٹ کے بینچز بھی اگر اپنی کارروائی کرنا شروع کر دیں تو پھر تو وکیلوں کے دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 5 ججز بیٹھے ہیں تو ان 5 ججوں میں ووٹنگ کرا لیا کریں، پھر وکیلوں سے دلائل کیوں سنتے ہیں؟ تو یہی کانسیپٹ جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی تھا کہ بھئی آپ نے کوئی معیار مقرر کرنا ہے، اور 26ویں یعنی ترمیم کے اندر، آئین کے اندر بھی ایک لکھا گیا ہے کہ جو بھی جج سپریم کورٹ میں آئے گا یا جو بھی جج ہائی کورٹ میں تعینات ہوگا اس کے لیے ایک معیار ہوگا، اور وہ معیار مقرر کرنے کے لیے قواعد و ضوابط ترتیب دینے ہیں، اور وہ اس معیار کی انڈیکیشن آئین میں بھی کر دی گئی تھی کہ اس کی رپورٹڈ ججمنٹس دیکھی جائیں گی، ان کا سروس ریکارڈ دیکھا جائے گا، ان کی پرفارمنس اور کنڈکٹ دیکھا جائے گا، اور اسی کے لیے جوڈیشل کمیشن کے اندر جو پچھلا جوڈیشل کمیشن تھا اس میں قواعد کی ایک کمیٹی بنی، جیسے منصور علی شاہ نے بڑے ٹیمپلیٹس بنائے، فارمیٹس بنائے، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس معیار کے اوپر اور کس پرفارمنس کے اوپر کسی وکیل کو ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا ہے اور کسی ہائی کورٹ کے جج کو سپریم کورٹ میں لایا گیا، اور یہ ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ پہلے ہوتا تھا جب اچھا، یہ اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں، جسٹس جمال خان مندوخیل کمیٹی جو ہے وہ ابھی جوڈیشل کمیشن جو نیا بنا ہے، اس میں ایک کمیٹی بنی اور اس نے رولز بھی بنائے، اور ان رولز کے بعد ایک پرفارما باقاعدہ طور پر ان وکلاء کو یا جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز تھے ان کو دیا گیا کہ یہ آپ فل کریں۔ وہ بڑا کمپریہنسو پرفارما تھا کہ آپ کی کتنی ججمنٹس ہیں، کیا ایکسپرٹیز ہیں، سارا کچھ تھا۔ یہ پرفارما بن گیا، رولز بن گئے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن جس چیز کی آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہو رہی ہے کہ ان ساری جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو کہیں دیکھا ہی نہیں جاتا۔ دیکھیں، یہ رولز جو ہوتے ہیں نا، رولز اور قواعد یا جو قانون سازی ہوتی ہے، اس کا مقصد ہی شفافیت ہوتی ہے، تاکہ وہ سب کو پتہ ہو کہ بھئی وہ خود اس قابل ہیں کہ وہ جج بن سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ رول پڑھ لیں گے، وہ قانون پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آئین کے اندر بھی کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں، تو کم از کم جن چیزوں کے بارے میں قواعد بن چکے ہیں، رولز بن چکے ہیں، ان چیزوں کو تو پبلک ہونا چاہیے نا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا کیس چلا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ملٹری کے جو ریگولیشنز ہیں یہ منگوائیں، انہوں نے کہا جی وہ خفیہ ہیں۔ اب جو رولز اور ریگولیشن خفیہ ہوں گے وہ پھر شفافیت کیسے ہوگی؟ پھر وہ رولز اور ریگولیشن بنانے کا مقصد اس لیے نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کے بارے میں بنائے گئے ہیں صرف ان کو پڑھنے کی اجازت ہوتا، نہیں، رولز اور ریگولیشن بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہو کہ اس ادارے میں یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ کس رول کے تحت تعینات ہوئے ہیں اور کس قانون کے تحت کام کر رہے ہیں۔ تو وہ قواعد اور رولز کے ساتھ شفافیت آتی ہے، اور جیسے منصور علی شاہ نے 100% درست بات کی ہے کہ اگر آپ نے رولز بنا دیے ہیں، آپ نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے کہ 15 سال لٹ سے کسی وکیل کی پریکٹس ہوگی، اس کی اتنی رپورٹڈ ججمنٹس ہوں گی تو وہ سپریم کورٹ آئے گا، اور وہ سینیورٹی میں اس نمبر پہ ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پبلک ہونی چاہیے نا۔ کہ مثال کے طور پہ کسی کو اگر ہائی کورٹ کا جج لگایا تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ 15 ججمنٹس ہیں جو انہوں نے دی تھی بطور یہ ان 15 رپورٹڈ ججمنٹس میں بطور وکیل یہ پیش ہوئے۔ اس میں ایک بڑا ایک لطیفہ میں آپ کو جب بتا دوں کہ لطیفہ بھی ہے اور فیکٹس بھی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ ایک وکیل صاحب ہیں، ان کو نامزد کرتے ہیں، نامینیٹ کرتے ہیں کہ ان کو بطور ہائی کورٹ کے جج کے لیے جو ہے وہ رکھا جائے، اور ایک کو رانا تنویر یا مسلم لیگ نون کے کوئی ایم این اے تھے وہ جو ہے وہ نامزد کرتے ہیں۔ خیر سے جسٹس منصور علی شاہ ڈیفینیٹلی ان کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ جج رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس رہے ہیں، یہاں سینئر پیونی جج ہیں، پورا ایک جوڈیشل ٹریک ریکارڈ ہے، ایکسپیرینسڈ ہیں۔ انہوں نے کسی اگر وکیل کو کسی کو اگر نامزد کرنا ہے تو انہوں نے کچھ اس کا کرائٹیریا دیکھا ہوگا، لیکن دوسری طرف رانا تنویر یا کوئی دوسرا کوئی ممبر ہے، ان کا مفت کیس لڑا ہوگا، ان کا تو کوئی مطلب سینس نہیں۔ ان کو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ آپ نامزد کرتے ہیں تو نامزد کرتے ہیں، تو رانا تنویر صاحب کا بندہ جو ہے وہ جج لگ گیا اور جسٹس منصور علی شاہ کے نامنی کو 2 ووٹ ملے۔ تو یہ چیز ہے۔ دیکھیں اب یہی تو مسئلہ ہے، یہ کیوں نہیں پبلک کرتے؟ یہ پبلک اس لیے نہیں کرتے کہ جو جوڈیشل کمیشن کے اندر جو چیف جسٹس یاریہ افریدی ہیں جو اس کمیشن کے سربراہ ہیں، اگر یہی منصور علی شاہ صاحب والے بندے کی نامزدگی اور رانا تنویر کے بندے کی
تعیناتی، یہ چیز اگر پبلک ہو جائے تو سامنے آ جائے گا کہ رانا تنویر کے بندے نے بطور وکیل کتنی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں اس کی، اور جیسے منصور علی شاہ کا جو نامزدگی ہے اس کی کتنی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں. پھر تو لوگ کہیں گے نا کہ یار یہ کس بندے کو آپ نے جج لگا دیے ہیں، پھر یہ بھی جس نے اب یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی جب پبلک ہو جائے گی ایک چیز. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پبلک بالکل ہونی چاہیے. اور یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ یہ کانفیڈینشیلٹی، ٹھیک ہے ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریمارکس ہوتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے اراکین کے یا جو کسی ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں جو آپ وہ نہ کریں، لیکن ان کا جو ریکارڈ پیش کیا گیا ہے جس بیس پہ ان کو تعینات کیا جا رہا ہے وہ تو پبلک کا. لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ اس فار ایگزامپل ایک ہائی کورٹ کے لیے 10 بندے جو ہے وہ رکھے گئے تھے، تو 10 بندوں میں سے ہر بندے کا ریکارڈ دیکھنے میں 20-25 منٹ 30 منٹ لگے، اس کا یہ ریکارڈ ہے. تو یہ چیزیں تو پبلک میں آنا کوئی مسئلہ نہیں کہ کتنا اسیس کیا گیا ہے وہاں اور پہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو پھر یہی بتا رہا ہوں کہ اب مسئلہ آ گیا ہے ووٹوں پہ، اور حکومت نے یہ جو آئینی ترمیم کی ہے 26ویں، وہ اس لیے نہیں کی کہ ججوں کو ان کا معیار جانچ پڑتال کرنے کے بعد تعینات کیا جائے. حکومت نے اس لیے کیا کہ بس حکومت نے اپنے ووٹ زیادہ بیچ میں ڈال دیے ہیں جوڈیشل کمیشن کے، اور جو بھی بندہ ہوگا ووٹ کے ذریعے وہ سپریم کورٹ میں جج لگ جائے گا، ہائی کورٹ میں جج لگ جائے گا. اب تو ماشاءاللہ سے جو پارلیمانی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کے لیے، وہاں بھی ووٹ ہی چلے گی. وہاں بھی جو ہے نا 3 سینئر ترین ججز میں سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ یار اس سینئر ترین جج میں سے کوئی ججمنٹ لکھنے کے بھی قابل ہے یا نہیں، اس کی انگریزی بھی سیدھی ہے یا نہیں، وہ آئین کی تشریح تو بات کی بات ہے، وہ آئین کا ترجمہ بھی کر سکتا ہے. نہیں متی صاحب، آپ دیکھیں نا کہ یہ 21 اور 22 اکتوبر کی درمیانی رات کو جو یہ 26ویں ترمیم منظور ہوئی تھی، اس 26ویں آئینی ترمیم پر ایک پارلیمانی جو ہے وہ کمیٹی بنی تھی. اس کمیٹی نے ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ بیٹھے اور تقریباً آدھا گھنٹہ وہ بیٹھے، اور اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے جی ہم نے جسٹس منصور علی شاہ کو ریجیکٹ کر دیا، ہم نے جسٹس مریب اختر کو ریجیکٹ کر دیا، اور ہم نے جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنا دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو قواعد ہے نا اور یہ جو معیار مقرر کیا گیا ہے، اگر اس کو اوپن کر دیا گیا نا کہ یہ جو وکیل ہیں ان کا ان کا معیار ہے، انہوں نے یہ پرفارمنس دی ہے پچھلے 15 سال میں، اتنے ان کے رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، اتنے انہوں نے کیس جیتے ہیں، اتنے ہارے، اگر یہ پبلک ہونا شروع ہو جائے تو پھر جوڈیشل کمیشن کے کچھ ایسے وکلا ممبران جو ہیں جو قانون دان ہیں، وہ پھر معذرت کے ساتھ پھر تو یہ الزام بھی لگ سکتا ہے کہ وہ کروڑوں روپے لیتے ہیں نامزدگیوں کے بھی، ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر وہ نامزدگیوں کے نہیں لیتے نا تو وہ ایک اور طریقہ بھی آپ ایجاد ہو گیا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بڑی پارٹی کو پکڑیں، اس کا کیس لگوانے کے لیے آپ اس کے وکیل بن جائیں کیونکہ آپ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، اور پھر جب وہ کیس لگ جائے تو اپنے ساتھ ایک اچھے سے وکیل کو رکھ کے اس سے وکالت کرا لیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑی بہت فیس دے دیں، شیئر کر لیں. تو جو جج ہے جس نے سپریم کورٹ آنا ہے اس نے تو اس وکیل کے حق میں فیصلہ دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اسے پتہ ہے کہ جو میری ایلیویشن ہوگی اس کی ادائیگیاں جو ہیں نا یہ سائل کرے گا. سمجھنا، جس وکیل کو آپ کیس جتائیں گے تو سائل کو پتہ ہوگا نا کہ یہ جو کمیشن کا ممبر ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران کا ایک ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے ان پہ پابندی لگا دینی چاہیے کہ وہ پریکٹس نہیں کر سکتے، وہ کسی جج کے سامنے پریکٹس نہیں کر سکتے. جس طرح وزراء کے اوپر پابندی ہوتی ہے، جوڈیشل کمیشن کے ممبران پہ بھی پابندی لگا دینی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو ہیں وکالت کر رہے ہیں، ان ججوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں جج لگنا ہے، جنہوں نے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس لگنا ہے. ہمارے دیکھنے والوں کو ہم مثال بھی دے دیتے ہیں، ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، یہ تقریباً 6 یا 7 جون تھا، جس دن جو ملک ریاض جو ہے ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو آکشن کرنے کے لیے 12 جون کا ٹائم دیا تھا، نیب نے اشتہار دے دیا تھا باقاعدہ طور پر. تو فاروق ایچ نائک صاحب جو ہے وہ قائم چیف جسٹس سے اب چیف جسٹس بن گئے ہیں. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ان کے ڈویژن بینچ کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے 40 منٹ دلائل دیے اور اس کے بعد انہوں نے سٹے بھی دے دیا. روٹین میں ہو سکتا ہے میرٹ پر ہی سٹے ہوگا، تو لیکن ان کی جانب سے سٹے دیا گیا، اور 1 جولائی کو پھر فاروق ایچ نائک صاحب نے ان کو ووٹ دیا. تو اس سے بڑا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ ایڈوکیٹ احسن بون نے ووٹ نہیں دیا، سرفراز ڈوگر کو دیا ہے نا. تو کیا ایڈوکیٹ احسن بون جو ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر کے سامنے نہیں پیش ہوئے؟ آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، نہیں پیش ہونا چاہیے، ان کو کوئی ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے. مطلب کوئی تھوڑی سی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. مطلب کروڑوں روپوں کی فیس صرف اس لیے لیتے ہیں یا تو سپریم کورٹ میں تاریخ جلدی نکل آئے جو نہیں نکلتی. کتنا شرم کی بات ہے کہ کچھ تاریخیں اس لیے جلدی نکال دی جاتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو وکیل ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہے. کچھ تاریخیں اس لیے نکال لی جاتی ہیں سپریم کورٹ میں کیونکہ جو وکیل ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہے.
تو ایک نیا کاروبار شروع ہو گیا ہے، یہ وکیلوں اور ججوں نے مل کے یہ کاروبار شروع کر دیے ہیں، اور یہ بالکل ایسے ہوگا اگر شفافیت نہیں ہوگی. جس دن لوگوں کو یا ججوں کو، وکیلوں کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ان کے نام کے ساتھ ان کا کام بھی منظر عام پہ آ جائے گا، تو پھر میرے خیال میں یہ کرپشن کا دروازے بند ہو جائیں گے. مگر جب تک شفافیت نہیں ہوگی کرپشن ہوگی. اچھا متی صاحب، یہ تو معاملہ ہو گیا. یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکٹری جوڈیشل کمیشن جو ہے، جو سربراہ ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، وہ اس کی شفافیت کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کے اس خط پر کیا رد عمل دیتے ہیں. بظاہر تو جتنے بھی انہوں نے خطوط لکھے ہیں، رد عمل ان کی جانب سے یہی ہوتا ہے کہ میں آپ خاموشی. کو بتاؤں، یہ جو سیکٹری جوڈیشل کمیشن کو خط لکھا جاتا ہے نا رجسٹرار کو، وہ کوئی سیکٹری کے لیے نہیں ہوتا، وہ پورے جوڈیشل کمیشن کے اراکین کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہ اس خط کو پڑھیں اور پھر اس کے اوپر فیصلہ کریں. فیصلہ بدقسمتی سے پھر اسی ووٹ سے ہی ہے. اکثریت سے ہی ہونا ہے. وہ بلکہ ایک اور لطیفہ جو ہے یہ وہ بہت بڑا تضاد ہے. تضاد تو بہت بڑا ہے. مطلب ایک لطیفہ میرے خیال میں اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ووٹنگ صرف اسی وقت ہونی چاہیے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ تمام نامنیز جو ہیں وہ اس معیار پہ پورا اترتے ہیں جو معیار آئین میں، قانون میں اور رولز میں دیا گیا ہے. جب تک وہ معیار کے پہلی سیڑھی کراس نہیں کرتے اس وقت تک ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اس معیار کے لیے بحث ہونی چاہیے. یہ ایک دن میں آپ 26-30 لاکھ روپے کی نوکری پکڑا اس دیں میں وہ لوگوں کو، وکیلوں کو. ایک اور جو ہے وہ ایک فیکٹ ہے، لیکن اس کو لطیفہ ہی کہیں گے. اسراد ملک صاحب سناتے ہیں کہ ابھی جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، وہاں جیسے یحییٰ افریدی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میاں گل صاحب کو آنا چاہیے، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. انہوں نے کافی بات چات کی، پھر اس پہ جسٹس صدیقی صاحب نے اس پہ کوئی رد عمل بھی دیا. لیکن وہ تمام جوڈیشل کمیشن کے ممبران جو اپنا ووٹ جو ہے وہ جیب میں ڈال کے لائے تھے، وہ خاموش رہے ہیں. جب ووٹنگ کی باری آئی ہے انہوں نے خاموشی سے ووٹ دے دیا ہے. تو اس سے بڑا کوئی لطیفہ ہے؟ ویسے اس سے بڑا لطیفہ تو یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جو جسٹس میاں گل کے لیے اتنی بڑی مجلس پڑھی ہے معذرت کے ساتھ، اس کے ویسے وہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں، ان کے ساتھ نہیں، وہ بالکل ہیں کمپیٹنٹ تو ہیں میاں گل صاحب، لیکن جنہوں نے تقریر کیا ان کے حق میں ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا، یہ مجھے وہ شعر یاد آ گیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی میاں گل صاحب کے حق میں اتنی بڑی جو تقریر ہوئی ہے، تو مجھے شعر یاد آ گیا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا. بھائی جب جسٹس سرفراز ڈوگر کی ٹرانسفر کی سمری آئی تھی تو اس وقت چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو یہ تقریر نہیں آئی تھی. اس وقت کیا قبض تھی، اور اب اتنے زور سے آئی تھی کہ اب انہوں نے کر دی ہے. بات یہ ہے کہ یہ تقریر کرنے سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ٹرانسفر کی سمری آپ کے پاس آئی تھی بطور چیف جسٹس آف پاکستان، آپ نے سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ ان کی سینیورٹی کیا ہوگی، یہ مستقل ہوں گے یا ٹیمپرری ہوں گے. اب آپ رونا دھونا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں تو بڑا آنیسٹ تھا، میں تو بڑا لائل تھا. تو بات وہی ہے نا کہ پہلے آپ قتل کریں بندے کو، پھر اس پہ نوحہ کرنا ہو، پھر اس پہ ماتم کرنا شروع کر دیں آپ. یہ تو کوئی عجیب سی آگے بڑھتے ہیں متی صاحب، آگے بڑھتے ہیں. نواز عمران ملاقات کے حوالے سے خبریں ادھر ادھر سے اڑائی جا رہی ہیں کہ شاید جو ہے وہ نواز شریف عمران خان سے اڈیالہ جیل جا کر ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب وہ نواز شریف صاحب تیار ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھی ایک الگ معمہ ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی آفیشیل ورژن تو کہیں ہم نے نہیں دیکھا. یہ کوئی صحافی ہیں وہ ان کی جانب سے ایسی باتیں جو وہ کی جا رہی ہیں. بہرحال اس پہ کیا آپ کا کیا موقف ہے، آپ کا کیا رد عمل ہے، کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ خبر واقعی ایگزسٹ کرتی ہوگی، یا اگر کرتی ہے تو اس کے کیا اثرات کیا ہیں؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جب بھی عمران خان کی طرف سے اڈیالہ جیل سے ملک گیر احتجاج کا اعلان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم میڈیا والے بھی ان پہ گفت و شنید اور تجزیے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ورکر اور لیڈروں کو کنفیوز کرنے کی ایک کوشش ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کوٹ لکھپت سے ایک خط بھی آ گیا. اب معلوم نہیں کوٹ لکھپت کے جو 5-6 قیدی تھے ان کو پوری صورتحال سے وہ آگاہ تھے یا نہیں، کیا ان کو پتہ تھا کہ 10 محرم کے بعد ملک کی عوامی احتجاج کی عمران خان کال دے چکے ہیں یا نہیں. مجھے نہیں لگتا ان کو بتایا گیا تھا. ان سے خط لکھوایا گیا اور نکال لیا گیا، اور پھر لوگوں کو، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جو خیبر پختونخوا میں، جو پنجاب، سندھ، بلوچستان، ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کی احتجاج ہونا ہے 10 محرم کے بعد، کیونکہ اس کے لیے تیاری بھی تو ہونی ہوتی ہے نا.
اب وہ تیاری اگر نہیں ہوگی تو احتجاج کیسے ہوگا؟ تو یہ 8-9 دنوں کے اندر لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب بھی ہو سکتا ہے ملنے کے لیے عمران خان سے چلے جائیں، اور پھر اس کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر ایسے ماشاء اللہ سے لیڈران موجود ہیں جو بڑا مثبت رد عمل دیں گے، اور جو ہی وہ مثبت رد عمل دیں گے کہ ہاں اگر ایسا ہو تو ظاہری بات ہے بڑا اچھا ہے، تو پھر کارکن تو کنفیوز ہوں گے نا، وہ پھر احتجاج کرنے کیوں باہر نکلیں گے؟ تو یہ ماشاء اللہ سے پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی اور پھر یہ جو حکمران اتحاد والے ہیں، تو یہ بھی بھرپور طریقے سے جب بھی احتجاج کی کال آتی ہے تو اس طرح کے میں کہوں گا شوشے چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور عمران خان اور نواز شریف کی ملاقات بھی ایک مکمل شوشہ ہے، اور یہ ہمیشہ ہر احتجاج کی کال کو انہی مذاکرات کے شوشوں کے ذریعے جو ہے ڈیفیوز کیا گیا ہے، اس کو ہلکا کیا گیا ہے، اس کو کمزور کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 26 نومبر کے بعد ابھی تک جو ہے کارکن جو ہیں وہ رات کو کنفیوز بھی ہیں۔ رہا ہوئے نہیں، اب رات کو بھی دیکھیں، رہا ہوئے ہیں، اب یہ جو رہائی بھی جو کی گئی ہے اس کا تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ جو عمران خان کی ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں تو جس روز ان کی تفصیلی ریزن آئی ہیں اسی روز ان 4 کارکنان کو سزا معطلی کی درخواستوں پہ بریت کر دی گئی، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف القادر ٹرسٹ کیس کی جو معطلی کی درخواست ہے اس کی تاریخ بھی نہیں دی جا رہی، آج غیر ہی معینہ مدت تک ملتوی ہوا ہے، ملتوی وہ آج آج ہی ہی حکم آرڈر نامہ آیا آیا ہے ہے۔ اس میں۔ تو یہ کیسی عدالتیں ہیں؟ ایک طرف کہتی ہیں کہ عمران خان کے جو اپیلیں ہیں جو سزا منسوخی کی وہ اگلے سال ان کی باری آئے گی، اور دوسری طرف عمران خان کے جو 4 ورکر ہیں ان کو اس لیے چھوڑ دیا گیا، ایک سٹنٹ کر کے پبلک سٹنٹ کیا گیا کہ دیکھیں جی معطلی کی درخواست میں جج نے یہ کر دیا وہ کر دیا، پروسیکیوشن چپ ہو گئی۔ یہ سارا کھیل تھا کہ جو لاہور سے تفصیلی وجوہات آنی تھی ان کو تھوڑا دبا دیا جائے اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ یہی ہائی کورٹ ہے جی جو کارکنوں کو چھوڑ بھی رہی ہے، اور اگر اس نے عمران خان کی ضمانت مسترد کر دی ہیں تو اس سے کیا ہے، یہ تو عدالتیں آزاد ہیں۔ تو یہ بلکہ اس سارا میں جو ہے نا کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو آرڈر آیا ہے، آرڈر آف دا ڈے 26 جون کا آج آیا ہے، اور اس میں یہ غیر معینہ مدت تک یہ کیس ملتوی کیا گیا ہے۔ ضمانت کا معاملہ ہمیشہ سے، بیل میٹر کسی عام بندے کا ہو یا خاص کا ہو، وہ ہمیشہ سے اس میں ارجنسی ہوتی ہے، لیکن یہ 17 جنوری سے لے کر آج تک یہ کیس آگے نہیں بڑھ سکا۔ پھر جسٹس محمد آصف ان کی چھٹیوں کا جو شیڈیول ہے وہ اس طرح کو آیا ہے کہ وہ 7 جولائی سے 22 جولائی تک، پھر 8 اگست سے پھر 22 اگست تک چھٹیوں پر ہوں گے۔ تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ کہیں ہچکولے کھانا جو ہے وہ شروع نہ کر دے، کیونکہ چھٹیوں میں پھر یہ بیل میٹر لگے گا نہیں لگے گا، یہ الگ سے سوالات ہیں۔ بہرحال نواز عمران ملاقات پر متی اللہ جان صاحب کا ایک الگ موقف ہے کہ ایسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ جو کنفیوز کرتے ہیں کارکنان کو، جنہوں نے جو ہے وہ احتجاج کے لیے نکلنا ہوتا ہے، اور 10 محرم کے بعد عمران خان نے احتجاج کی جو کال دے رکھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو ملک احمد خان ہیں، اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی میں مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں پہ آئیں، انہوں نے تقریر کی۔ اس تقریر کے دوران جو ہے بہت ہنگامہ خیزی ہوئی وہاں، جو ہے وہ جس طرح ہم نے قومی اسمبلی جب یہاں پہ بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، یہاں پہ جب لیجسلیشن ہوتی ہے یا مختلف اس قسم کے مواقع پر، یہاں پہ بھی بہت ہنگامہ آرائی بھی ہوتی رہی ہے، اکا دکا کوئی جو ممبران ہیں وہ معطل بھی ہوتے ہیں چند دن کے لیے، پھر معطلی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ملک احمد خان ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کچھ ایسے ممبران ہیں جن کی جو معطلی ہے وہ تقریباً 15 اجلاس کے کتنے اس میں وہ شامل نہیں ہو سکیں گے، پھر 26 کے لیے وہ ایک ریفرنس بنا کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، مطلب ڈی سیٹ ہوں گے اور 5 سال کے لیے نااہل بھی کر دیں۔ اور وہ الیکشن کمیشن پہنچ گئے خود فائل لے کر، اور الیکشن کمشنر کے ساتھ جو ہے وہ تصویر بنا کر انہوں نے جاری بھی کر دی چیف الیکشن کمیشن نے۔ اور یہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور 2 ممبران وہ ہیں جن کی 26 جنوری 2025 کو جن کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے، اور اب وہ ایک گنجائش نکالی گئی تھی 26ویں ترمیم میں، اور 26ویں ترمیم میں گنجائش یہ تھی کہ جب تک کہ نیا بندہ تعینات نہیں ہوتا تب تک یہ کام جاری رکھیں گے، اور یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جس دن انہوں نے حکومت کے خلاف فیصلے دینے شروع کیے، اگلے دن چیف الیکشن کمشنر اور ممبران بھی تعینات ہو جائیں گے اور حکومت کے حق میں فیصلے آتے رہے۔ جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا 12 جولائی کا، وہ اس فیصلے میں فیصلہ آیا، وضاحتیں آئیں، بار بار سپریم کورٹ کے 8 جج کہتے رہے کہ امپلیمنٹ کریں، نہیں امپلیمنٹ کیا۔ 12 جولائی سے لے کر 27 جون تک
ایک سال جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا. لیکن ابھی فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کا, وہاں پہ 12 ممبر کا جو بینچ تھا اس میں سے 10 ججز کے اس پر دستخط تھے, 2 کے دستخط ہی نہیں ہیں. فیصلے پہ ایک تکنیکی نوعیت کا اعتراض جو ہے وہ موجود ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ فوری طور پر اس پہ عمل کر دیا. تو یوں الیکشن کمیشن حکومت کو جو 8 فروری الیکشن سے پہلے, الیکشن ڈے اور پوسٹ الیکشن جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بظاہر سپورٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور اب تو بالکل حکومت کے رحم و کرم پہ ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور 2 ممبران. تو اس سارے سینیریو میں جو ملک احمد خان ہیں وہ پہنچتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے پاس, تو 26 ممبران کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا ہے, اس پہ مطیع اللہ جان صاحب کا تبصرہ چاہیں گے کہ کیا آپ کے کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنا ایکسٹریم سٹیپ جو ہے وہ لیا گیا ہے کہ آج سعد رفیق جو ہے ان کے مسلم لیگ نون کے رہنما, ان کو یہ کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے, اور وہ اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی بھی نہیں کیا جا سکتا, لیکن انہوں نے مشورہ دیا ملک احمد خان کو کہ نااہل کرنے کے لیے ممبران کو ایک اور رستہ نہ دیں, جس رستے پہ آج آپ کے مخالف اور کل جو ہے وہ باقی جو ہے ممبران نااہل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو انہوں نے مثال دی کہ جب سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا کہ ایک وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے گھر بھیج دیا, تو اس لیے ملک احمد خان صاحب یہ رستہ جو ہے وہ نہ دیں. دیکھیں خواجہ سعد رفیق صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست بات کر رہے ہیں, لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ سکندر سلطان راجہ صاحب اپنے آپ کو آئینی ادارہ کہتے ہیں کہ ہم جی آئینی ادارہ ہیں. پھر یہ توہین عدالت کے بہت سارے مقدمات بھی یہ چلا رہے ہیں عمران خان اور دیگر کے خلاف کہ جی انہوں نے عدالت کی توہین کر دی ہے. یہ عجیب عدالت ہے جس کا جج جو ہے میں سمجھتا ہوں اتنا بے شرم ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے ایک سپیکر کو ساتھ مل کے تصویریں بنوا رہا ہے, ہاتھ میں لا رہا ہے, مسکرا رہا ہے. یہ کون سی عدالت ہے؟ یہ کیا انصاف کرے گی؟ اور یہ الیکشن کمیشن ہے جو کہ 2024 کے جو اس نے الیکشن کرائے, جو کچھ سیاسی جماعت کے ساتھ کیا وہ سارا ریکارڈ پہ ہے. بلے کا نشان لے لیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو بنیاد بنا کے, سیاسی جماعت کی شناخت بھی لے لی. اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ملک احمد خان صاحب ہیں ایسے ڈھٹائی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں مسکرا رہے ہیں الیکشن, اور الیکشن کمیشن تصویر جاری کر رہا ہے اس کا. اب الیکشن کمیشن اتنا کمزور ہے, اتنا بزدل ہے کہ اس کے دفتر میں ایک سیاستدان کھڑا ہو کے تصویریں بنواتا ہے, اور پھر وہ تصویریں کیا سیاستدان نے جاری کی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن نے تصویریں جاری کی ہیں. اس کے دفتر کی تصویر اس آئینی ادارے کے نام نہاد سربراہ کی اجازت کے بغیر کیسے جاری ہوئی؟ اور اس تصویر کو ہم کیا سمجھیں؟ کیا یہ جشن منایا جا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور نون لیگ کے؟ اس سے تو اچھا تھا کہ جا کے سکندر سلطان راجہ وہاں پہ تھوڑی سی پھلجڑیاں بھی چھوڑ دیتے, کیونکہ یہ 12 جولائی کا فیصلہ سیٹسفائیڈ ہو گیا ہے. تو یہ انتہائی شرم کا مقام ہے. اور یہ ملک احمد خان بھی جو ہیں جان بوجھ کے ریفرنسز لے کے چل کے گئے. یہ ویسے ہی ہے کہ کوئی آئینی ادارہ جو ایک ہے اس کا سربراہ, جیسے یہ کوئی ہائی کورٹ کا جج جو ہے اپنی سفارش کی فائل لے کے نا کسی کام کی وہ چیف جسٹس کے پاس چل کے آ رہا ہے, اور جو نیچے والے عدالتیں ہیں وہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ جو فیصلہ کریں ان کے خلاف جب اپیل آئے تو چیف جسٹس نیچے سے فائل لے کے چل کے چیف جسٹس کے پاس پہنچ جائے کہ جی یہ میرا کیس آیا ہوا ہے, اس کی اپیل کا فیصلہ. یہ کیا مذاق بنا لیا سکندر سلطان راجہ نے؟ اس کو اپنے عہدے کے تقدس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. اور اوپر سے ملک احمد خان 26 اراکین نے جی احتجاج کیا ہے. اب پتہ نہیں ملک احمد خان کے پاس اگر بندوقیں ہوتی تو وہ شاید ادھر پنجاب اسمبلی میں بھی گولیاں چلا دیتے. 26 نومبر کو جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی 14 ڈیڈ باڈیز تو ثابت ہوئی نا, جو گولیوں سے مرے ہیں, وہ 26 نومبر تھا. اور یہ 26 ایم پی ہے پنجاب جو اسمبلی کے, ان کو اس بات پہ نااہلی کا ریفرنس بھیج رہے ہیں کہ انہوں نے احتجاج کیا. مریم نواز کوئی آسمان سے اتری ہیں؟ وہ کوئی دیوی ہیں کہ جن کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی, ان کے خلاف احتجاج نہیں ہو سکتا؟ کیا نون لیگ جو ہے کہیں آسمان سے اتری ہے کہ اس کے خلاف احتجاج نہیں ہو سکتا؟ وہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو منتخب وزیر اعلیٰ کہتی ہیں. اور یہ حال ہے کہ 26 منتخب اراکین پنجاب اسمبلی جو کہ فارم 45 کے ہیں, یہ اب جو ہے الیکشن کمیشن کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہی ہیں سکندر سلطان راجہ کو, اور ان کو نائل کروا رہے ہیں. یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں ایک دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. یہ جو ابھی حال ہی میں آئینی بینچ نے جو اپنا ہی فیصلہ جو ہے چبا کے نگل لیا نا, جیسے بوٹی نہیں پکڑی جاتی تھی اسکولوں میں تو نگل جاتا تھا نقل مارنے والا, انہوں نے اپنا ہی 12 جولائی کا فیصلہ جو ہے بوٹی سمجھ کے نگل لیا ہے, کوئی ثبوت نہیں چھوڑا.
تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد اب یہ پی ٹی آئی کو دباؤ میں لا رہے ہیں، اور یہ سارے دباؤ میں لانے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ بھائی 10 محرم کے بعد جو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، یہ پنجاب کے اندر کم از کم یہ جو 26 ایم این اے ہیں ان کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ ہو رہے ہیں نا وہ آپ کو بھی پتہ ہے پھر کیسے ہو رہا ہے، اور ہم تو اس حد تک آپ کو فارغ کریں گے کہ یہ دیکھیں میں الیکشن کمیشنر کے ساتھ کھڑا تصویر بنوا رہا ہوں، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ یہ بندہ جو اپنے آپ کو الیکشن کمشنر کہتا ہے یہ میرے ساتھ تصویر بنا کے مسکرا سکتا ہے تو پھر میرے ریفرنس کے مطابق آپ کو 5 سال کے لیے نائل بھی کر سکتا ہے۔ یہ پیغام دیا گیا ہے، اور یہ پیغام صرف ملک احمد خان نے نہیں دیا، یہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے بھی دیا، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے ساتھ جو 4 الیکشن کمشنر ہیں چاروں صوبوں کے وہ بالکل خاموش ہیں، مطلب ان کی طرف سے کوئی چوں چراں بھی نہیں ہوتی کہ یار یہ کوئی طریقہ ہے۔ کل وہ چاروں الیکشن کمشنر بھی جو ہے وہ صوبائی جو جتنے صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر ہیں ان کے ساتھ اس طرح تصویریں بنا کے جو ہیں وہ جاری کرنا شروع کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے خیال میں اصلیت اب کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ جو ہے وہ جو ملک احمد خان ہیں ان کی جانب سے جو 26 پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے یہ غیر معمولی ہے، اور شاید ملک احمد خان جو ہے وہ اسپیکر کی کرسی پر پہلی دفعہ بیٹھے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے، اور جو ہمیشہ سے حکومت ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے، ان کو صبر بھی ان کے اندر ہونا چاہیے، اور خاص طور پر کہ آپ جو عوامی نمائندے ہیں ان کو آپ گھر بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، مطلب حیران کن ہے کہ آپ کے گردن کے اندر کو اتنا سریا آ گیا ہے اور کہ آپ پہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، تنقید نہیں، ایکسٹرا آرڈینری انہوں نے کچھ کر دیا ہوگا، اس کو آپ 1-2 اجلاسوں کے لیے معطل کر دیں، ان کو کوئی اور مطلب کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی ڈسکوالیفیکیشن یہ بہت ایکسٹرا آرڈینری۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ابھی تک کیوں خاموش ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یار، آپ کے مخالفین ہیں، لیکن انہوں نے کیا بولنا ہے، وہاں پہ بھی فارم 47 کے ساتھ مرکز اور صوبے میں آپ جو ہے وہ بہت بڑی بڑی نشستوں پہ آپ آئے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، وہ فیلڈ مارشل صاحب کی ٹرمپ سے ملاقات کیا ہوئی ہے، یہ سارے جو نیچے سیاستدان ہیں نا اپنے آپ کو فیلڈ مارشل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سینٹ الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے، خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ مخصوص نشستیں کیونکہ تقسیم نہیں ہوئی تھیں، معاملہ پینڈنگ رہا، اور اب 11 نشستوں پر 21 جولائی کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ سینٹ الیکشن میں خاص طور پر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان یا پہلے فاٹا ہوتا تھا تو وہاں کی جو نشستیں ہیں ان کی خرید و فروخت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایک ممبر جو ایوان بالا میں جس نے بیٹھنا ہے، جس نے لیجسلیشن میں حصہ لینا ہے، جو ہے وہ اس کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے، اگر وہ خرید و فروخت سے آئے، اس قسم کی لابنگ کر کے آئے، تو پھر اس کے کیا اثرات جو ہے وہ ہماری جو پارلیمان ہے اس پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر کون سا ایسا کلیہ ہے، طریقہ ہے کہ جو لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ یہ جو ووٹوں کی خرید و فروخت ہے وہ رکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خفیہ رائے شماری جو ہے وہ ہوتی ہے، اور خفیہ رائے شماری کے ذریعے جب ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ اسیس نہیں کر سکتی کہ کس کے ممبر نے کس کو جو ہے وہ ووٹ دیا ہے، تو اس لیے اس کو پن پوائنٹ باقاعدہ طور پر ان کو تلاش نہیں کیا جا سکتا، آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سینٹ الیکشن 21 جولائی کو ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے جسٹس اعجاز الحسن جب وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کیمپ میں ہوتے تھے، وہی پاناما کیس کے یہ وقت تھا، تو اس وقت انہوں نے سینٹ ووٹ کو اوپن کرنے کے لیے کوشش کی تھی، اور اس کی وجہ کچھ بھی تھی، وہ اب نظر آ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی بظاہر کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ سیکریسی آف بیلٹ جو ہے اور سینکٹیٹی آف ووٹ ہے، عام آدمی دے رہا ہے یا پارلیمنٹرین دے رہا ہے، اگر کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا ہے کہ اوپن ووٹ نہیں ہوگا، کچھ کیسز میں ہوتا ہے اوپن ووٹ، شو آف ہینڈ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سینٹ کی جو ووٹ ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے اوبویسلی اس میں کلیئر ہے، تو اس لیے اس کی سیکریسی تو رہنی چاہیے۔ مگر اس کی سیکریسی کو وائلیٹ کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن ہوا تھا جس میں صادق سنجرانی صاحب جیت گئے تھے، اصل بزنجو صاحب نے کہا تھا کہ جنرل ظہیر اس کا کون تھے اپنا جو تھے جنرل فیض کا نام لیا تھا نا اصل بزنجو صاحب نے کہ ان سے پوچھے، تو بات یہ ہے کہ یہ سیکریسی تو رہنی چاہیے۔ اب اس سیکریسی کو ویریفائی کیسے کریں گے؟ ہمارے جو ادارے ہیں ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ ہیں، وہ بڑی بڑی ویڈیوز بھی بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے اندر کی ویڈیوز بھی آڈیوز بھی نکال لیتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔
جو اس سینٹ کے ووٹ کے اندر بھی اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جنہوں نے مال کھایا ہے وہ پھر اپنے جو ہے نا کمٹمنٹ پہ پورا اترے ہیں. پتہ نہیں اس کو کمٹمنٹ کس سے کمٹمنٹ پہ. بہرحال یہ چیزیں تو ضرور ہوں گی اور یہ سینٹ کے الیکشن میں یقیناً ہارس ٹریڈنگ ہوگی. سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا سے یہ سینٹ کی سیٹوں کے لیے الیکشن ہوں گے. 12 یا 13 سیٹیں اور 11 سیٹیں. تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. اور اس سینٹ الیکشن کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی گر جائے یا تبدیل کر دی جائے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہوں گے وہ ضرور اپنا سودا کریں گے. ضرور جو ہے وہ سودا کر سکتے ہیں. ممکنہ طور پر کچھ لوگ جو جس کے اشارے جو گورنر خیبر پختونخوا مختلف ملاقاتیں پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے دے رہے ہیں، اگرچہ وہ مال غنیمت ہے جو ملا ہے اپوزیشن کو، اور اس مال غنیمت ملنے کے باوجود بھی ان کے پاس 20-25 نشستیں کم ہیں خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا لوٹا کریسی ہو یا سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگیں جب پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی، اس وقت ان کے اراکین خریدے گئے تھے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ مستقبل میں یا مستقبل قریب میں ہم دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کر دیا جائے، اگرچہ مینڈیٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہے. ہم آپ کو مزید جو ہے وہ آئندہ ویڈیو میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.